अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है तो आम लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब भी इजाफा हो रहा है। आज यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशियाए जरूरत की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ। डॉलर की कदर अब भी बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज जो सरकारी आदाद शुमार आए उनके मुताबिक अगस्त के महीने में 49 साल पुराना महंगाई रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 27.3% पर पहुंच गई है। आज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से IMF की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई रहेगी। महंगाई के बायस पाकिस्तान में मुजाहरे भी हो सकते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर और बजट खसारे समेत पिछली हुकूमत के कई अहदाफ पूरे नहीं हुए, जबकि रवां साल महंगाई की शरह भी 20% रहने की तवक्को है। अब हुकूमत का यह कहना है कि पिछली हुकूमत के वादे पूरे ना करने की वजह से ये मौशी मुश्किलात बढ़ी हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि महंगाई दुनिया भर में है और महंगाई में इजाफे पर वो शर्मिंदा हैं। एक और बड़ी मुश्किल इस वक्त मुल्क के लोगों और मईशत के लिए हालिया सैलाब है। इस सैलाब का मुल्क की मईशत पर बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है। अभी तक रिलीफ का काम जारी है जिसकी वजह से मुकम्मल नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया जा सका, लेकिन जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं अभी जो इब्तदाई अंदाजे बताए जा रहे हैं ये कि सैलाब 2010 के सैलाब से ज्यादा तबाहकुन है। इस बार सैलाब का दायरा चारों सूबों तक फैला हुआ है। 150 में से 110 अजला पाकिस्तान के मुतासिर हुए हैं। सैलाब में 1300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 20 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इन नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2010 के सैलाब में पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था और फिर 2010 में सैलाब ने ग्रोथ रेट में 2% कमी कर दी थी, जबकि इस साल तवक्को ये है कि सैलाब ग्रोथ रेट में 3% तक की कमी कर सकता है। इस साल सैलाब गैर मामूली बारिशों की वजह से आया है। इस सैलाब के बावजूद पानी के ज़खायर मुल्क के नहीं भर सके। सैलाब के नुकसानात से निमटना यह भी मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा जिसका बिलवास्ता असर लोगों पर पड़ेगा। क्या हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा सकती है? सैलाब से होने वाला मुआशी नुकसान क्या इससे हमारी मईशत की और लोगों की बहाली मुमकिन हो सकेगी? और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क बदस्तूर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सूबे और वफाक एक दूसरे से नबर्द आजमा है। तहरीक इंसाफ के जलसे जारी हैं। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ ने गुजरात में अपना जलसा किया जिसमें साबिक वजीर आजम ने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तहरीक चलाने की एक मरतबा फिर से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के हवाले से ये भी बात की कि जो डॉलर है उसकी कदर भी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। महंगाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और IMF प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने जो है हुकूमत पर खासी तनकीद की। इन इश्यूज पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज की डिबेट के लिए तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर ममलिकत मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया हसन भाई आपके वक्त का। और नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी आज के इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ इस डिबेट का। महंगाई के हवाले से अभी खान साहब ने गुजरात में जलसा किया, उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी बात की और हुकूमत पर तनकीद की। IMF प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि आप लोग तनकीद करते थे महंगाई पर कि महंगाई बहुत है, तहरीकें चलाते थे, लेकिन अब आपसे खुद ही ये चीज़ें जो है वो काबू नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारा तो अगर मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बहुत सी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम जो आपके पास होती है निगोशिएशन की, जब एक दफ़ा सॉवरन हुकूमत IMF के साथ या किसी भी मल्टीलैटरल के साथ कोई मुआहदा कर लेती है तो आपके पास वो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम यानी आपके पास जो सहूलत होती है निगोशिएशन की वो कम हो जाती है। और अगर आप देखें पुराना जो IMF के कागजात जो उनकी वेबसाइट पे लगे हैं, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो वादे किए गए थे या कमिटमेंट्स की गई थी, सॉवरन कमिटमेंट्स की गई थी, चाहे पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हों, चाहे वो ग्रोथ के हवाले से हों, चाहे वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, वो तमाम चीज़ें लिखी पड़ी। तो उनके ऊपर तमाम वादे करने के बाद, प्रोग्राम शुरू करने के बाद, प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए जो हमारे पास डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम थी वो बड़ी लिमिटेड रह गई थी। अच्छा। लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल वक्त है
اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور اس کا بوجھ لوگوں پہ پڑ رہا ہے اور اس سے بڑی ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے. لیکن آپ کو ساتھ کے ساتھ میں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے پچھلی حکومت کی کارکردگی پہ اپنے ابتدائیے میں بھی ایک لائن بولی ہے کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے چاہے وہ زر مبادلہ کے نقطۂ نظر سے ہو چاہے وہ خسارے کے نقطۂ نظر سے ہو. تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ بات کرنا کہ پرانی حکومت نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا, رائٹ. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جو ہے, یہ جو سمت ہے, یہ بجائے اس کے کہ جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اب کچھ مہینے آپ کو ملے بھی ہیں, تو ان مہینوں میں کچھ بہتری آنے کی بجائے تو یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ 49 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, آنے والے سال میں بھی جو ہے وہ 20% مہنگائی کی جو ہے وہ شرح رہے گی؟ دیکھیں, مہنگائی کو تو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور کسی حد تک اس میں سمجھتا ہوں شاید کامیابی اب شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ آئی ایم ایف اگرچہ ہمارے دوست جو جھگڑا صاحب ہیں اور لغاری صاحب ہیں اور ترین صاحب نے جو آئی ایم ایف والا وہ خط وط لکھنے کی کوشش کی ہے, جو بھی وہ ویڈیوز باہر آئی ہیں وہ اچھی نہیں ہے. یہ خان صاحب نے ویسے آج ان کو ڈیفینڈ کیا ہے جلسے کے اندر. خان صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے شوکت ترین نے تو جو ہے وہ سیلاب کے نقصانات کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی. شوکت ترین صاحب نے جو کیا وہ میرے دوست ہیں, اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اور جھگڑا صاحب پہ بھی میرا دل دکھتا ہے, میں نہیں کروں گا تبصرہ. وہ ویڈیوز آ چکی ہیں لوگوں کے سامنے, لوگ سن چکے ہیں, آپ جو کچھ بھی اس پہ کہنا چاہیں. مگر بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسا خط لکھنا جس سے ایک ایسی ڈیل جو ہماری بقا کے لیے, معاشی ترقی کے لیے ضروری تھی اور ہمیں بینکرپسی پہ اس کی ایبسنس لے جا سکتی تھی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہنا کہ اگر ہمارے مقدمات کیے جائیں گے چیئرمین کے اوپر تو ہم کیا ملک کے متعلق سوچیں گے. محسن لغاری صاحب نے کہا تھا کہ اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا, تو انہوں نے کہا ایسی ریاست کو جس میں ہمارے چیئرمین کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد روپے کی قیمت میں قدر میں اضافہ ہوا ہے, اور امید یہ ہے کہ اب یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں, ہماری ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے جیسے جیسے روپے کی قیمت میں استحکام آئے گا تو وہ جو تمام ہماری امپورٹ کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی. تو ہم اس وقت کسی حد تک پر امید ہیں کہ آہستہ آہستہ روپے میں استحکام آنے کے بعد جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم ہوتا چلا. ایک منٹ مجھے دیجیے, میں ذرا حسان خاور صاحب سے ذرا یہ پوچھ لوں. حسان خاور صاحب, یہ آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے, خان صاحب نے ابھی بڑی تنقید کی اور کہا کہ نون لیگ کا جو ہے وہ بات کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پر بات کرنا بنتا ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام پروگرام میں جانا کا جب فیصلہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور پھر جو کمٹمنٹ پوری نہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت تھی. تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف یا سابق وزیر اعظم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ 23واں پروگرام ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو بارہا ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس مسئلے سے نہیں نکال سکے, لیکن ہر حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. نیسیسری ایول بھی ہے. یہاں تک تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کو لوگ بلیک اینڈ وائٹ لیتے ہیں, یعنی سیاہ یا سفید, کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو ہر بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. اس بات میں حقیقت نہیں ہے. مصدق صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر دفعہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے کچھ چیزیں حکومت کر سکتی ہے, کچھ چیزیں حکومت نہیں کر پاتی. ان کی اپنی حکومت پچھلی دفعہ جو تھی 2013 سے 18 تک کئی کام وہ نہیں کر پاتی اور پھر وہ ایکسیمپشنز لیتے ہیں اس پروگرام کے اندر. جب ہماری گورنمنٹ آئی, اگین ساری کہانی اب لوگوں نے سن لی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. لیکن جب وہ پروگرام آیا, کرونا کی وبا آئی, تو وہ پروگرام سسپینڈ کیا گیا. جب سچویشن سرکمسٹانسز ایکسیپشنل ہوتی ہیں تو آپ کو سٹیپس بھی ایکسیپشنل لینے پڑتے ہیں. آج جب ملک سیلاب کی زد میں ہے, آپ کے ملک کو پیسے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے, تو اس حکومت کو چاہیے کہ وہ جا کر آئی ایم ایف سے بات کریں, یہ کیس پلیٹ کریں. یہ کیس جا کر اپوزیشن نے تو پلیٹ نہیں کرنا, گورنمنٹ نے پلیٹ کرنا ہے. ایک ڈیزاسٹر کا بہت بڑا ایک یہاں کے اوپر وہ یہی تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن اس وجہ سے مشکل ہو گئی کیونکہ آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی آپ نے ان سے بیک آؤٹ کیا,
جس کی وجہ سے جو ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے یا جہاں پر ہم جس طرح سے بات کر سکتے ہیں وہ مشکل ہو گئی ہے؟ تو آئی ایم ایف کا 23واں پروگرام جو عمران خان کی حکومت نے کیا، اس سے پہلے کے 22 پروگرام اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، لیکن 23ویں پروگرام کے دوران میں گورنمنٹ کو زبردستی سازش سے نکال دیا گیا اور اب ان سے مینج نہیں ہو رہا، اس کے رسپانسبل ہم ہیں. مجھے تو اس لاجک کی کسی طور سمجھ نہیں آتی. اچھا آپ بتا دیں، آپ بتا دیں. رائٹ. تو نیا پروگرام تو ہے میں یہ ڈاکٹر صاحب کیا واقعی آپ کی، کیونکہ یہ آرگومنٹ حکومت کی طرف سے بار بار دیا جا رہا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ انہوں نے ہمارا کام. پہلی بات تو یہ کہ اب تو اگر ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے تو ہم ہی کو اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اچھا. لیکن جیسا، اور یہ حسان خاور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا پروگرام نہیں ہے. ہم ہر دفعہ امید کرتے ہیں اور غالباً سب لوگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی شاید کی ہوگی کہ یہ آخری پروگرام ہے. لیکن جیسے ہی ہماری ترقی کی شرح 5-6% پہ پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر مٹیریل امپورٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارے ایک دم پھر بیلنس آف پیمنٹ کی ہمیں پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ ایک پروگرام میں ہوں اور وہ پروگرام آپ کی، یعنی ایگزمپشنز لینا ایک بات ہے، مگر پروگرام کا سسپینڈ ہو جانا بیکاز آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہیں اور ان کمٹمنٹس کو آپ پورا نہ کریں اور پروگرام سسپینڈ ہو جائے، وہ ایک مختلف بات ہے. اچھا. پھر سسپینڈ کرنے کے بعد 100 یا 150 ارب روپے کا وہ جاتے جاتے جو اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے پیٹرولیم سبسڈی کا، اس سے جو نقصان ہوا اور اس سے جو اعتماد ہم نے کھویا جتنے بھی ملٹی لیٹرل ادارے تھے اور آئی ایم ایف سمیت، اس کا بہت نقصان ہوا. اس کے نتیجے میں جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروگرام کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اچھا، تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ تمام وائلیشنز ہوتی ہیں جو پچھلی حکومت کر چکی تھی، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ تمام کمٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے. ہم کسی نئے پروگرام میں تو نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. جب نیا پروگرام شروع کریں گے تو آبویسلی ہم ان کی تمام نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیگوشیٹ کریں گے. یہ تو ہم نے اگری کیا ہوا تھا، سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں جن کو ہم نے اس حد تک ان کے اندر ہم نے کیا میں لفظ استعمال کروں کہ ہم نے اتنی زیادہ اس میں وائلیشنز کی کہ وہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا. تو یہ ریوائول آف پریویس پروگرام جس کی وجہ سے آپ نے پچھلی کمٹمنٹس کو جب نبھائیں گے نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ. میں ذرا ناصر شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں. شاہ صاحب، یہ کیا واقعی روایت بن گئی ہے کہ جو آئی ایم ایف حکومت ہوگی وہ کہے گی آئی ایم ایف کے پاس جانا بڑا ضروری ہے، لیکن جو اپوزیشن میں ہوگی وہ باتیں اسی طرح سے کرے گی کہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور یہ ہے، اور جو ہے وہ ملک کو بیچ دیا گیا. تو آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے اور یہ لوگ آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے تھے تو آپ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے. آج جو ہے وہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جانا چاہیے، یا آپ نے جو آئی ایم ایف پروگرام جو نیگوشیٹ کیا وہ کوئی ٹھیک نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں یا ہمارا ایک عام پاکستانی فیس کر رہا ہے، وہ جو یہ نااہلوں کا ایک ٹولہ آیا ہوا تھا، یہ ان کی وجہ سے. آئی ایم ایف کے پاس سب جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے وہ کہا تھا خودکشی کر لیں گے اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے. اب وہ بات ان کے گلے میں پڑ گئی. جب یہ بالکل پھنس گئے تو پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے آپ نکال لیں سب کے، وہ ایون وہ جو دور رہے ہیں جس میں عوامی حکومتیں نہیں رہی، ان کے بھی نکال لیں کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ ان سے مختلف ہے. کیونکہ یہ ان کے پاس جب گئے تب یہ پھنسے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ اتنا ہمارا وہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ان کی مرضی سے ایگریمنٹ کرتا. ناگزیر ہو کر انہوں نے وہ شرائط مانی جو کسی اور نے نہیں مانی تھی، اور پھر بد نیتی پر مبنی انہوں نے جب دیکھا کہ ہم لو کانفیڈنس آ رہا ہے تو آئل پرائسز گرا دیں، ان سے جو کیے ہوئے معاہدے تھے ان میں آگے پیچھے کرنا شروع کیا، جس کو آج ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. تو یہ انہی کے کارنامے تھے، اور اب یہ اس سے بری الذمہ ہوتے ہیں جی آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف وہ. پہلے تو ان کو وہ چڑیل لگتی تھی، بعد میں خان صاحب کو مس ورڈ لگنے لگ گئی، اور وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جا کے اس کی ساری چیزیں مانی. وہی ہم آج بھگت رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جایا جاتا ہے، ہمارے حالات اس طرح کے ہیں،
لیکن اس طرح سے نیگوشیشن نہیں کی جاتی. ٹھیک ان کی وجہ سے مجبوراً اب ہو کر یہ جو موجودہ حکومت ہے اب وہ کیا کرے. اچھا میں شاہ صاحب یہ ذرا انہوں نے کی تھی ہمیں بھگتنی میں نے ایک بریک پر جانا ہے، لیکن بریک کے بعد سے آ کر یہ ضرور پوچھوں گا، یہ سندھ میں جو سیلابی صورتحال ہے، اب اس کے یہ جو معیشت ہے اور جو خاص طور پر جو سندھ کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں، کیا ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہی چیز جو شوکت ترین والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف آج عمران خان نے ڈیفینڈ کیا ہے، شوکت ترین نے جو کچھ کہا، تو یہ کیا آپ کا بھی کنسرن ہے یا نہیں؟ میں اس بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناصر شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آج انہوں نے شوکت ترین کے حوالے سے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ شوکت ترین پر توہین IMF لگانا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا وہ تو صرف یہ بات کر رہے تھے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے مشکل ہوگا ٹیکس کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ سندھ کے لیے بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا؟ ریونیو ٹارگٹ سندھ تو بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہماری خاص طور پہ جتنی بھی ایگریکلچر ہے وہ تو 80% سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے اور یہ ہوگا. لیکن دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے. اچھا، کیا ملک کے لیے یہ بہتر ہے کہ ان حالات میں ہم کوئی اس طرح کی کنٹروورسی پیدا کریں کہ جس سے جو کچھ نظر آ رہا تھا کہ IMF کا وہ ہو رہا ہے، ہمیں اس میں شامل کر رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹیں ہوں. اچھا، تو اس وقت اس طرح کی بات کرنا، دیکھیں شوکت ترین صاحب نے جو اس دن کہا، میں ان کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑا ہرٹ ہوا ہوں ان کی اس بات. مجھے کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ جس سے ہمیں ملک کو ہمیں نقصان پہنچے. اچھا، اور وہ اس جیسے بات کر رہے تھے جھگڑا صاحب سے یا محسن صاحب سے، اور پھر محسن صاحب پوچھ رہے ہیں آگے سے بھائی اس سے کوئی ملکی ایشو کو نقصان تو نہیں ہوا، جس پہ انہوں نے کہا ہونے دو، مطلب اس کا تو تھا نا. اب تو یہ بھی آج خان صاحب کی تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ خان صاحب کی اس میں آشیرواد تھی اور ان کے کہنے پہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ جو اگر حکومت میں نہیں ہے تو بس سب کچھ غلط ہے. ان کا جتنا وہ جہاز جس کو یہ کہتے ہیں وہ صرف حصول اقتدار، اب جہاز میں نہیں ہے تو بھائی یہ سب ملک ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے. کبھی کہتے تھے کہ ہمارے احساس اب ایسی باتیں کریں. دیکھیں جب انہوں نے IMF کے پاس گئے تھے اس نے تو تب لیٹر دیا تھا نا، ہم تھے کیا حکومت میں؟ اچھا، پر تو یہ آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، ہماری بہن فریحہ صاحبہ کو جیل میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے، جھوٹے کیس بنا کے. جو کچھ بھی تھا ہم نے کیا اس وقت کوئی اس طرح کا خط ان کو دیا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے؟ اس وقت بھی تو یہ پھنسے ہوئے تھے نا. ٹھیک، یہ صرف باتیں کرتے ہیں. ہم نے ایبسلیٹلی ناٹ کہہ دیا، وہ اپنے طور پر ایک ڈرامہ کر کے انٹرویو کر کے. یہ اب کیا بات کروں، یہ حسان خاور صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنی پارٹی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، لیکن یہ صرف باتیں کر کے وہ نہیں ہو سکتا کہ مسیحا بن جائیں کہ جی ہم ملک کے لیے. ہمیں دیکھیں ان چیزوں سے ظاہر ہو گیا کہ اگر حکومت میں نہیں ہے تو سب ہاڑ میں جائیں. شاہ صاحب ایک منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب پیٹرول کیوں مہنگا کرتے جا رہے ہیں؟ یہ جو ہے وہ ایک بڑا کنسرن ہے. آج بھی انہوں نے تقریر میں بات کی، لیکن یہ ایک عام آدمی کا بھی کنسرن ہے کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں جی پیٹرول اب آہستہ آہستہ سستا ہونا شروع ہو جائے گا. پیٹرول میں لیگ ہوتا ہے. اچھا، سو ہوتا ہے ایسے ذرا کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ نہیں یہ ضروری ہے سر، اس کا کوئی طریقہ سمجھائیں کہ لوگ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول پاکستان میں سستا کیوں؟ جی ہوتا ہے ایسے کہ آپ مثلاً آج ہمارے پاس تیل آیا ہے اور شپ میں سے تیل جو ہے وہ ڈسچارج ہوا، تو ہم نے جو قیمت طے کر دی ہے 3 دن پہلے، اس قیمت کے تحت وہ تیل بکنا شروع ہو جائے گا. یہی ہوگا نا، جو ہم نے ابھی قیمت طے کی ہے اس کے اوپر یہ تیل بکنا شروع ہو جائے گا. مگر اس کی پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اس تیل کا آرڈر دیا جاتا ہے اس وقت LC کھلتی ہے. LC کی ایک قیمت ہے اور آپ کو تو معلوم ہے، آپ ماشاءاللہ اس کو دیکھتے رہے کہ LC ریٹائر ہوتی 60 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد.
اب جس دن آپ کی ایل سی ریٹائر ہوتی ہے اس دن اگر تیل کی قیمت 240 یا روپے کی قیمت 230 ہے یا 240 ہے، مگر جب آپ نے آرڈر پلیس کیا تھا اس وقت تیل کی قیمت 200 تھی یا 200 روپے کی قیمت 200 تھی یا 205 تھی، تو ہر ڈالر کے اوپر آپ کو 30 روپے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہم نے تیل خریدا 60 دن پہلے جب آپ کو روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں تھا، یا ہم نے خریدا ہے 30 دن پہلے، وہ ایل سیز جب ریٹائر ہوتی ہیں تو ہمیں ان کا وہ جو ہوئی ہیں ان کا نقصان اب تیل کی قیمت میں ہمارے پچھلے 15 اور اس سے پچھلے 15 دن میں سامنے آیا تھا۔ لیکن کیونکہ اب آہستہ آہستہ میں نے آپ کو بتایا کہ روپے میں بھی استحکام آ رہا ہے اور تیل کی عالمی منڈی میں بھی بہت زیادہ قیمتیں تو کم نہیں ہو رہی مگر سٹیبلائز ہو گئی ہیں، تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ جی میرے خیال میں ایک آدھ مہینہ اور لگے گا، اسی طرح سٹیبل رہیں گی اور پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف۔ ٹھیک ہے احسان خاور صاحب، ذرا تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی کہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے دعووں میں جو ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میں ذرا بریک کے بعد آپ سے ذرا پوچھوں گا۔ ناصر حسین شاہ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈیبیٹ میں جوائن کیا۔ میں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں اور یہ معیشت کے حوالے سے اور پھر یہ جو سیلابی صورتحال کے بعد پاکستان کی معیشت پر جو بوجھ ہے اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جو ملکی معیشت پر دباؤ اور بوجھ ہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے یہ اور بڑھ گیا ہے۔ احسان خاور صاحب، خان صاحب نے آج پھر ایک دفعہ اشارہ دیا کہ یہ تحریک چل سکتی، کل بھی انہوں نے بات کی کہ میں اسلام آباد کو جو ہے وہ بند کر سکتا ہوں، تو یہ جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اس وقت یہ موقع ہے تحریک کا اور پھر اس طرح کے جلوسوں کا جہاں پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف یا شہروں کو بند کرنے کی طرف جو ہے وہ جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تو ابھی مصدق صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب نے پیٹرول کی پرائس کم کی، اس سے سارا کرائسس ہو گیا، لوگ اور میں خود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک چلتی چلاتی حکومت کو آپ آئے، آپ نے لوگوں کو خریدا، آپ نے سیاسی منڈی لگائی، ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا، جس سے ملک کی معیشت نیچے گئی، پوری طرح متاثر ہوئی، لوگوں کو نقصان ہوا اور اس سے اس ملک کو فرق نہیں پڑا، لیکن خان صاحب نے جو لوگوں کو ریلیف دی اس سے لوگوں کو فرق پڑا۔ چلیں بہرحال اگر یہ لاجک کسی کو سمجھ آتا ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حکومت سے کام نہیں چل رہا، دیکھیں یہ بڑی اچھی مصدق صاحب نے بات کی کہ حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے اور بالکل لینی چاہیے۔ کوئی وہ عمران خان صاحب کے معاہدے پہ عمل درآمد کرانے تو ان کی حکومت آئی نہیں تھی، ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ جی ہماری وجہ سے مہنگائی ہے، یہ آ کے مہنگائی کم کریں گے، کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن نہیں چل رہا۔ ابھی بھی ان کی حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے مہنگائی کم کرنے کا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے مہنگائی کم ہوگی۔ اوگرا کہتا ہے کہ جی آپ پرائسز کم کریں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پرائسز نیچے آتی ہیں، میں بات مانتا ہوں، لیکن آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی تو بڑھانی ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ تو آپ نے کیا ہے کہ ہم نے 50 روپے پہ لے کے جانی ہے، ہم نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو آپ نے لے کے جانی ہے۔ قیمتیں تو وہ بڑھیں گی، جب وہ بڑھیں گی مزید انفلیشن ہوگی، ایکسچینج ریٹ بھی آپ سے قابو میں نہیں آ رہا، وہاں سے بھی انفلیشن ہوگی، اوپر سے اکانومی ریگریس کر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، تو مطلب یہ کیسے بات چلے گی؟ اور آپ سیلاب آ گئے، اس کے اندر بھی جو گورنمنٹ کی پریپیئرڈنس ہے، جو رسپانس ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بارہا یہ بات ہوئی، یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ بات کیا ہے، وہ کیا خاطر ہے، وہ چیز کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو بجٹ ڈیفیسٹ کا ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے۔ اب واقعی حکومت یہ چاہتی ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اپنے بجٹ سرپلس شو کر کے، تاکہ وفاقی حکومت کا جو نقصان ہے وہ کم ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ ہمارا حق ہمیں دے نہیں رہے، ریونیو ٹرانسفر کر بھی رہے۔ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم فلڈز کی بات بھی نہ کریں اور آپ اس کے اراؤنڈ ایک میرا خیال ہے یہ تو دیکھیے یہ تو موقف ان کا ناصر حسین شاہ کا بھی یہی تھا کہ شاید صوبے کے لیے مشکل ہو، لیکن آئی تھنک دا کوشچنیبل جو اس میں چیز تھی وہ اس کی ٹائمنگ تھی۔ نہیں ٹائمنگ کیا تھی اس کی؟ دیکھیں فلڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ اس کی ٹائمنگ سے نا اس بات کی، اس بات کا تعلق تو فلڈ سے ہے، اس بات کا تعلق اس سے تو نہیں ہے۔ اور اس بات سے اگر کوئی اثر ہونا ہوتا تو آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول دیتا، ہو نہیں گئی اپروول۔
ابھی بھی ہم اسی کو ہم جو ہے بات کر نہیں رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ملک چل نہیں رہا, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, کرائسس مینیج نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں جی آڈیو بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام تو آ گیا, اب مہنگائی کا کیا پلان ہے اس کی بات کرنی ہے. اچھا پھر ایک بات اور انہوں نے کی کہ جی اگر خان صاحب نے پرائسز کم کی تو ٹرسٹ جو ہے نا ہمارا ٹرسٹ لاس ہوا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ جو 23 پروگرام ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو پروگرام مکمل ہی نہیں ہوئے, اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوا. ہر دفعہ آئی ایم ایف آ کے پروگرام کرتا ہے نا آپ کے ملک کے ساتھ, ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو ریلیف پاس آن کر دیا تو ایسا کون سی قیامت آ گئی کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کی ساری باتیں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کو چاہیے. دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ایف کے غلام ہے فلانا ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اگر ڈیزاسٹر آ گیا آپ کے ملک میں تو بات تو کریں ڈیزاسٹر ریلیف کی. کیا دنیا میں باقی ایسے ایگزامپلز نہیں ہیں؟ ایک منٹ ذرا مجھے دیں, میں یہ کچھ کیونکہ کافی سارے پوائنٹس اکٹھے ہو گئے, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب یہ پیٹرولیم والا ذرا پہلے کر دیں, پیٹرولیم لیوی تو آپ ہی لگا رہے ہیں اور یہ کمٹمنٹ آپ نے میں تو بتانے لگا تھا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پرانے کاغذات آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں جو اس حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پڑھ لیں جا کے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیوی کی کمٹمنٹ کس نے کی تھی. یہ لیوی کی کمٹمنٹ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام میں کمٹمنٹ کی تھی, ہمیں اس وجہ سے اس کمٹمنٹ کو آنر کرنا پڑا ہے. اور اس وقت جو ہم آنر کر رہے ہیں پروگرام, حسان خاور صاحب تو ماشاءاللہ خود بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اٹ وڈ ٹیک ہم نتھنگ ٹو گو ٹو دا آئی ایم ایف ویب سائٹ اور آپ چیک کر لیں, آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کمٹمنٹ کس وقت کس نے کی تھی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیوی کی کمٹمنٹ جو ہے یہ پچھلی حکومت کر کے گئی, اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس لیوی لگانے کی کمٹمنٹ سے باہر نکلنے کی. مگر وہ بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سوورن کمٹمنٹ کی ہے تو واپس کو آنر کیجئے. صوبے ڈیفیسٹ کی جی حسان ایک سوال اس میں ایڈ کر دوں, میں صرف ایک سوال ایڈ کر رہا ہوں, کمٹمنٹ بھی ہو گئی, اب اگر لیوی آپ کمٹمنٹ آنر کر رہی ہیں, آپ لیوی بڑھا رہی ہیں تو پھر قیمتیں کم کیسے ہوں گی؟ ابھی تو آپ نے لیوی کو اور اوپر لے کے جانا ہے, پھر قیمتیں کیسے کم ہوں گی پیٹرول کی؟ جی قیمتیں دیکھیے نا, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو ہر 15 دن کے بعد قیمت ریوائز ہوتی ہے تو دو مرتبہ قیمت کم کی گئی ہے اور 2 مرتبہ قیمت جو ہے وہ سٹیبل رہی ہے. سٹیبل کا مطلب ہے ایک آدھ روپیہ بڑھی ہے یا 2 روپے بڑھی ہے لیوی لگانے کے باوجود, اور اس کی وجوہات 2 ہی ہیں, اس میں کوئی بہت بڑی ہنرمندی نہیں ہے. ایک تو تھوڑی سی روپے میں استقامت آ رہی ہے, بالخصوص اب زیادہ آ رہی ہے جب سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اور آئی ہے, اور دوسرا بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تھوڑا کم ہوئی ہیں کیونکہ وہ ڈالر میں ہوتی ہیں. اگر روپیہ مضبوط ہو تو آپ وہی تیل جو پہلے 250 روپے میں خرید رہے ہوتے ہیں اتنا ہی تیل آپ کو 220-25 روپے میں ملنا شروع کر دیتا ہے. سر میں ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں, تو مہنگائی والا ایشو ہے, اس پر ذرا بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, یہ مہنگائی والا جو حسان خاور صاحب نے کہا کہ پھر مہنگائی آپ لوگوں سے کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی, اور ابھی یہ سیلاب کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 3% ہٹ ہو سکتی ہے جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. نہیں, میرے خیال میں کئی چیزیں ہوں گی. آپ دیکھیں ہمیں فوری طور پہ یہ بھی پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے 1 لاکھ ٹن گندم کا آرڈر پلیس کیا ہے فوری طور پہ, تاکہ کوئی ملک کے اندر کمی نہ ہو خوراک کی, اور 1 لاکھ ٹن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی ہے کہ وہ بھی امپورٹ کرے, تاکہ کسی بھی وقت یہ جو ہماری فصلیں اور ہمارے ذخائر جو ہیں جو زیر آب آئے ہیں اور اس سے جو تباہی ہوئی ہے, تو کم از کم ہماری بیسک فوڈ انگریڈینٹس جو ہیں ان کے لیے ہر ہفتے میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. خوراک کی فراہمی جو اس وقت قہر ہے وہ تو انشاءاللہ ٹل جائے گا. بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہم سب کو, اور سب لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں, حکومتیں بھی, افراد بھی, جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی, سب لوگ کوشش کر رہے ہیں. مگر اس کے بعد جو ہے ہمیں ادویہ چاہیے, کیونکہ جن جگہوں پہ یہ پانی تھا وہاں پہ بیماریاں پھیلیں گی, اسکن ڈیزیز پھیلیں گی, وہاں پہ مسکیٹو نیٹس چاہیے, وہاں پہ ٹینٹس چاہیے, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. فصلیں کسی جگہ پہ تو دوبارہ بوئی جا سکیں گی, بعض جگہوں پہ موسم کی وجہ سے کافی خرابی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے چلنا ہوگا, جس سے کچھ معاشی چیلنجز ہمارے سامنے اس سال آئیں گے, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے. حسان خاور صاحب, سیلاب اور پھر کچھ وہ کہتے ہیں حالات آپ ایسے چھوڑ کے گئے,
کہ جس کی وجہ سے مہنگائی والا کام ویسے میں نے مشکل؟ کم ذکر کیا ہے حالات ایسے چھوڑ کے جانے کا. میں تو آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے اس پروگرام میں ذکر نہیں کیا, لیکن وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. جی اچھا دیکھیں, مصدق صاحب نے ذکر واقعی کام کیا ہے, انہوں نے حکومت کی ذمہ داری قبول کی, یہ خوشائند بات ہے. اگر ذمہ داری قبول کریں گے تو آگے پروڈکٹیو ڈسکشن ہوگی نا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کے جو ٹی وی پروگرام یوٹیوب پہ آتے ہیں, پورا پروگرام دوبارہ سن لیجیے گا, پرابلم کی بات ہی ہوئی ہے, پلان تو کوئی نہ ملا, نہ مہنگائی ختم کرنے کا کوئی پلان ہے, نہ کوئی حالات کی بہتری کا پلان ہے. چیلنج ہی چیلنج ہے, مسائل ہی مسائل ہیں, دشواریاں ہی دشواریاں ہیں, کہیں کسی حل کی شکل نہ نظر آ رہی ہے, نہ سوچا کیا ہے, نہ ان کے پاس ہے. اور اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ ان سے مہنگائی قابو آنی ہے. آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو کوشچن تھا وہ بھی مصدق صاحب, کیونکہ ماشاءاللہ بڑے اچھے بات چیت میں تو بڑے زبردست ہیں, وہ بھی ویل لیفٹ کر گئے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ابھی مزید بڑھنی ہے. نہیں, میں نے آپ کو باقاعدہ بتایا ہے پورا لیوی کا میں آپ کو جواب بتانے دیا. لگا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ کا فائدہ بالکل آپ کو آئے گا, لیکن وہ فائدہ اس میں کنزیوم ہو جائے گا جو آپ نے لیوی بڑھانی ہے, لوگوں تک فائدہ نہیں پہنچے گا. اور یہی اس بات کی حقیقت ہے. اگلے کچھ دنوں بعد دوبارہ پروگرام کر لیجیے گا, ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ہی ہوں گے, میں بھی ادھر ہی, ٹھیک ہے, لیکن جی ان کے ساتھ آنے نہیں. اچھا ایک دو چیزیں اگر آپ کے پاس وقت میرے پاس وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر آگے اس کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, حسان خاور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.